23वें पारे का आगाज़ हज़रत हबीब के वाक़या से है, हबीब बिन इसराइल। 22वें पारे के इख्तिताम पर इनका वाक़या स्टार्ट हुआ है, ये सूरह यासीन में है, और 23वें पारे के आगाज़ में भी इनका वाक़या है। ये बुत परस्त थे, पहले बुतों की पूजा करते थे। इनको जज़ाम की बीमारी थी, तो बहुत इन्होंने इलाज किया, बुतों के आगे बहुत सजदे किए, बड़ी उनकी इबादत की, मर्ज़ नहीं गया। तो उस इलाके में, ये इंताकिया का इलाका है, उस इलाके में अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा। 3 रसूल वहाँ पर तशरीफ़ लाए, 3 नबी आए और वो तबलीग कर रहे थे। इन तक भी पहुँचे। इन्होंने कहा कि कोई निशानी है कि तुम सच्चे हो? तो उन्होंने कहा निशानी यही है कि हम तेरे लिए अपने रब से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला चाहे तो तुझे शिफा मिल जाए। वो कहने लगा मैं तो 70 साल से अपने बुतों से कह रहा हूँ, इनकी पूजा कर रहा हूँ कि मुझे शिफा दे दो, मुझे शिफा नहीं मिली, तो तुम कैसे शिफा दिलवा सकते हो? इन रसूलों ने कहा हमारा रब अगर चाहे तो तुझे शिफा मिल जाएगी, हम रब से दुआ करेंगे, उसकी बारगाह में अर्ज़ करेंगे, वो अगर चाहेगा तो शिफा मिल जाएगी। अच्छा, इसने फिर उनके कहने पर ईमान कबूल कर लिया। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह इसको शिफा अता फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, शिफा मिल गई। अब ये बहुत नेक हो गया, पहले काम नहीं कर सकता था, इतना मर्ज़ था जज़ाम का। अब कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है, और जितनी आमदन होती है उसमें से आधा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर देता है, आधा अपने अहल व याल पर ख़र्च करता है। तो ये रसूल जब तबलीग कर रहे थे, तबलीग करते करते जब उस इलाक़ा में आए तो लोगों ने इन रसूलों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, इनसे लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो यही हबीब वहाँ पर आ जाते हैं और आकर ये उनका ज़िक्र है 22वें पारे के आखिर में, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। और शहर के आखिरी किनारे से एक मर्द दौड़ता हुआ आया और उसने कहा ए मेरी कौम, तुम रसूलों की पैरवी करो, तुम इनकी पैरवी करो जो तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करते और वो हिदायत याफ्ता हैं। ये तुमसे कुछ तो नहीं मांगते, न तुमसे पैसा मांग रहे हैं, न तुमसे और कोई अपने फ़ायदे के लिए मांग रहे हैं, तुम्हारी इस्लाह के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से 22वां पारा ख़त्म है और फिर आगे 23वें पारे का स्टार्ट है। और उसने कहा मुझे क्या हुआ कि मैं उसकी इबादत ना करूँ जिसने मुझे पैदा किया। अब जब इन्होंने रसूलों की तरफदारी की तो लोगों ने कहा तुम भी इनके साथ हो, ये जो इनका पैगाम है तुम उसको कबूल कर चुके हो? तो वो हबीब कहने लगे हाँ भाई मैं तो कर चुका हूँ, मुझे क्या हुआ है कि मैं ना उसका पैगाम कबूल करूँ, उसकी इबादत ना करूँ जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुम भी लौटाए जाओगे। क्या मैं उसको छोड़कर उनको माबूद करार दूँ कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो उनकी शफाअत मेरे किसी काम ना आ सके और ना वो मुझे निजात दे सकें? बेशक उस वक्त तो मैं खुली हुई गुमराही में हूँगा। बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, सो तुम मेरी बात सुनो। उससे कहा गया तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब यहाँ तक फस्माऊँ तक उसने जब कहा हबीब ने कि तुम मेरी बात सुनो, मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, अब कौम ने उसकी बात सुनने की बजाय हबीब को भी शहीद कर दिया। अब जो शहीद किया है वो यहाँ पर ज़िक्र नहीं है, ये फिर हदीस में इसका ज़िक्र है, तफासीर में इसका ज़िक्र है। खैर, उसको शहीद कर दिया। अब अल्लाह ताला बयान कर रहा है मेरे रसूलों की तायीद करता करता जो दुनिया से चला गया, शहीद हो गया, उसको अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम हक़ पर रहे और हक़ की खातिर तुमने जान पेश कर दी। उसने कहा, जब उसको जन्नत में जाने का कहा, उसने कहा काश मेरी कौम जान लेती। वो जो मेरे दुश्मन हुए थे जिन्होंने मुझे मार दिया, काश उनको पता होता, मैं तो उनको सही बात कह रहा था, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज़्ज़तदार लोगों में से बना दिया। सुभान अल्लाह। इससे आगे अल्लाह ताला सूरह यासीन शरीफ में ही उन लोगों का ज़िक्र करता है जो सूरज की पूजा करते हैं या चाँद की पूजा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है भाई जिसको तुम माबूद समझ रहे हो वो तो मेरे हुक्म का पाबंद है, वो तो मेरा फरमाबरदार है। जिस काम के लिए मैंने उसको पाबंद किया है,
جس سرکل میں نے چلنے کے لیے اس کو کہا اسی میں ویسے ہی چل رہا ہے جیسے میرا حکم ہوتا ہے، تو وہ تو خود حکم کا پابند ہے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اور رہا چاند، تو چاند بھی میرے حکم کا پابند ہے۔ تو یہاں پر ارشاد والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے۔ یہ بہت غالب، بے حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کتنا بڑا سورج ہے، اس کے سامنے ہماری زمین حقیر ترین ہے، اور ہم سورج کے قریب ہو جائیں تو جل جائیں، دور ہو جائیں تو جم جائیں۔ کیسے نظام کے تحت رب کریم نے ہمیں رکھا ہوا ہے، اور اس کا سرکل، اس کا مدار جہاں پہ وہ گردش کرتا ہے، وہ اگر نہ ہو تو ہمارے ہاں موسم نہ ہو، کچھ چیزیں ٹھنڈ کے موسم کی ہیں، کچھ گرمیوں کے موسم کی ہیں، تو یہ موسموں کی رنگینیاں، یہ حسن سب اس سرکل کی وجہ سے ہے۔ جہاں جہاں وہ گزر رہا ہے، جہاں جہاں سے وہ جاتا ہے، کبھی حرارت بڑھ جاتی ہے، کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے وہ اللہ غالب کے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ رہا چاند والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں، اس کی بھی منزلیں ہیں، اس کی 28 منزلیں ہیں چاند کی، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پرانی ٹہنی آپ نے دیکھی، وہ سیدھی نہیں ہوتی، تھوڑی سی ایسے ہوتی، خمدار۔ فرمایا جس کو تم معبود سمجھ رہے وہ تو بالکل خمدار ٹہنی کی طرح ہو جاتا، اور پھر وہ بھی نظر نہیں آتا، ایک دو دن وہ ٹہنی بھی نظر نہیں آتی، اور پھر جب رب کا حکم آتا ہے تو پھر وہ نکلتا ہے۔ تو یہ بھی رب کے حکم کا پابند ہے، یہ بھی معبود نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کریم وہ باتیں ارشاد فرما رہا ہے جو اس دور میں یہ خلا بازوں میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، 1400 برس پہلے، جو قرآن نے بیان کی ہوئی۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یہ اپنے اپنے سرکل میں چل رہے ہیں، کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی کسی پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کریم نے 1400 برس پہلے ہمیں بیان فرما دی۔ اس سے آگے سورہ یاسین ہی میں اہل جنت کا ذکر ہے۔ بے شک اہل جنت آج دلچسپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے۔ جب ان کو جنت بھیج دیا جائے گا تو بڑے خوش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسحریوں پر آرام کر رہے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا۔ تو یہ اہل جنت کو اللہ کریم نعمتیں عطا فرمائے گا۔ رہے کفار، اللہ کے نافرمان، ان کا حال کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، ہم آج ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی منہ سیل کر دیں گے، بول نہیں سکیں گے۔ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن بیٹھے ہوئے تو بیٹھے بیٹھے حضور مسکرانے لگے۔ عرض کی حضور کیوں مسکرا پڑے؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ساتھ جو حال ہوگا وہ خیال آیا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ حضور کس بات پر؟ فرمایا کہ مجرم اللہ کی بارگاہ میں جب آئیں گے نا تو وہ کہیں گے یا اللہ میں کسی اور کی گواہی اپنے خلاف نہیں قبول کروں گا۔ تو نے کہا ہے نا کہ تو ظلم نہیں کرتا، تو اگر کوئی اور میرے خلاف گواہی دے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ تو اپنی طرف سے وہ چلاکی کرے گا کہ کوئی اور میرے خلاف کوئی گواہی نہ دے، ہو سکتا وہ میرے ساتھ جو گواہی دے گا میرے خلاف غلط ہو، تو یا اللہ میں نے کسی کی گواہی قبول نہیں کرنی، تیرا وعدہ ہے تو ظلم نہیں کرے گا، تو میں نے کسی اور کی گواہی قبول ہی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، کسی اور کی گواہی لیں گے بھی نہیں، آج تیرے اعضاء تیرے بارے میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کے اعضاء بول بول کر کہیں گے یہ جرم ہم سے کروایا گیا۔ ہر عضو کو اللہ قوت گویائی دے گا، اور ہر عضو بول بول کر بتائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔
تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ اپنے اعضاء سے کہے گا میں تو تمہیں بچانے کے لیے جھگڑ رہا تھا، تم ہی میرے خلاف گواہی دینے لگ گئے۔ تو یہ عالم ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہمیں روز محشر کی سختیوں سے بچائے۔ آخری رکوع سورہ یاسین، اس میں ارشاد ہے کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا۔ ہوتا نا انسان صاحب منصب ہو، اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے تو رعونت بھی آ جاتی ہے، بڑائی بھی آ جاتی ہے، لوگ بگ ہیڈڈ ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے دیکھ تو صحیح بنا کہاں سے اور غرور کس بات کا۔ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا۔ مثالیں بیان کرنے کا مطلب کہ لوگوں کو یا چیزوں کو اللہ کا شریک قرار دینے لگا۔ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔ عاص بن وائل بہت بڑا کافر تھا، ایک ہڈی اٹھا کر نا حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یہ ہڈی جب بوسیدہ ہو جائے گی تو تمہارا اللہ اس کو پھر زندہ کر دے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہڈیاں پوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ تو دیکھ نہیں رہا یہ ہڈی جو تو نے پکڑی یہ بنی کیسے؟ جو اس مضبوط ہڈی کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے۔ تو بنا سکتا ہے؟ جس نے بنایا ہے اسے، وہ جس جسم کا یہ پارٹ تھی، حصہ تھی، جس نے اس جسم کو بنایا ہے ابتداءً ایک نطفہ سے، وہ اس انسان کو یا اس جانور کو یا اس جاندار کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی پھر تم اس سے یکا یک آگ سلگا لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو تو صحیح اس کی تخلیق کو، سرسبز درخت پیدا کیا اور اسی درخت سے تمہیں آگ بھی دے دی گئی، تم اس سے آگ حاصل کرتے ہو۔ اب دیکھیں درخت کے اندر کیا ہے، درخت کے اندر دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ درخت کے اندر پانی بھی ہے اور لکڑی بھی ہے۔ درخت کی لکڑی گیلی ہوتی ہے نا، پانی جو ہوتا ہے یہ آگ کو بجھاتا ہے، اور آگ اگر جل رہی ہو اس کے اوپر آپ پانی کو پکنے رکھ دیں تو آگ پانی کو ہوا بن کے سٹیم بن کے اڑا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ درخت کو دیکھو، اس کے اندر پانی بھی ہے، آگ جلانے والی لکڑی بھی ہے، اور اس پانی والی لکڑی میں سے اللہ تعالیٰ تمہیں آگ عطا کر رہا ہے۔ تو اس کی تخلیق پر غور تو کرو۔ اور پھر آگے ذکر ہے کہ اسی لکڑی سے تم کشتیاں بناتے ہو جو سمندر میں تیرتے ہوئے تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الصافات میں بڑا اہم ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سب کو جمع کرو۔ قیامت کا دن ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ظالموں کو جمع کرو۔ جمع کرو کا کیا مطلب؟ جو ایک جیسے ہیں ان کو اکٹھا کرو، ایک جیسوں کو۔ مستدرک میں یہ حدیث ہے سود خوروں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا، زانیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا، شرابیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گا۔ جو غلط کام کرنے والا ہے اس کو اس طرح کی غلط کام کرنے والوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا، الگ الگ کر دیا جائے گا۔ پیچھے سورہ یاسین میں بیان ہو چکا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تو مجرموں کو الگ بھی کیا جائے گا نیکوکاروں سے، اور پھر ان کے اعمال کی طرح ان کی کیٹیگریز بنا دی جائیں گی۔ لہٰذا آج ہم سوچیں، ہم اگر کوئی گناہ ہم نہیں کرتے لیکن اگر ایک گناہ ہم چھوڑ نہیں رہے تو اس گناہ والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں شامل کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ، بے شک ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ اب لوگوں کو روک لیا جائے گا، ہر کسی کو روک لیا جائے گا،
اور ہر کسی سے سوال ہوگا۔ اب یہ سوال والا معاملہ نا بڑا سخت ہے، یہ جب حدیث پڑھتے ہیں نا تو دل ہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تک ابن آدم سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے وہ اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اس سے سوال ہوگا اپنی عمر کس چیز میں فنا کی ہے، زندگی دی تھی کہاں گزار کیا ہے، کن کاموں میں گزار کیا ہے، اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری۔ ایک تو ساری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر خاص طور پر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں جوانی میں بھرپور طاقت ہوتی ہے، بھرپور جذبات ہوتے ہیں، وہ جذبہ ہوتا ہے کہ انسان طوفانوں کا رخ بھی موڑ دے، اس لیے خاص طور پر جوانی کا سوال ہے۔ اس لیے اپنی جوانی میں نا کچھ کر لینا چاہیے، کچھ بڑا کر لینا چاہیے، یہ کرنے کے دن ہیں۔ تیسرا سوال ہوگا اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ آج اپنے اداروں کو جواب دینا پڑے نا تو ہمیں مسئلہ بن جاتا ہے، یار کیسے اپنے گوشواروں کو سیٹ کریں، وکیل کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے، کیا کیا ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر رب کریم کی بارگاہ میں یہ جواب دینا پڑ گیا، وہاں یہ حساب ہو گیا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں پر خرچ کیا، اور بتاؤ تمہیں جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ حضور فرماتے ہیں 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی بندہ ہل نہیں سکے گا۔ اس حدیث کو پڑھتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا یہ مانگیں، یا اللہ وہ جو تیرے محبوب کے غلام ہیں جن کو تو نے بغیر حساب کے جنت میں بھیجنا ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، ہم یہ حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ کریم جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے اسی سورۃ الصافات میں، اور فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جنت کی بہت ساری نعمتوں کا یہاں پر ذکر ہوا پیچھے، اور پھر رب کریم فرما رہا ہے بندے اتنی بڑی کامیابی تجھے ملنے والی ہے، اتنی بڑی جنت تجھے ملنے والی۔ ہمیں دنیا میں کوئی بتا نا 7 دن تو مسلسل یہ محنت کر تو تجھے نئی گاڑی مل جائے گی، تو کیا ہم محنت نہیں کریں گے؟ یار اتنی بڑی گاڑی، اتنی مہنگی گاڑی، صرف 7 دن کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بندے جو میں نے جنت تیرے لیے تیار کی ہے نا، اتنی شاندار ہے، تو ساری زندگی بھی کھپا دے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے اجر کے لیے، ایسی جنت کے لیے کام کرنے والوں، تمہیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے کہ وہ جنت تمہیں نصیب ہو جائے۔ اس سے آگے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیر بعد ملے، دعائیں مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، سو ہم نے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ حلیم، حلم، حلم کیا ہوتا ہے؟ بردباری۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی سی بات پر سیخ پاؤ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں سمندروں جیسی گہرائی ہوتی ہے، بڑی سے بڑی بات بھی چپ کر کے سن لیتے ہیں، پی جاتے ہیں، کوئی رسپانس نہیں غصے والا دیتے۔ اس کو کہتے ہیں حلم۔ بڑا بننا ہے نا، لیڈر بننا ہے، قائد بننا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے تو حلم اپنے اندر لانا ہوگا۔ ہر بات پر جلدی سے جذبات میں آ جانا یہ حلم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، اور یہاں پر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبی کیا بیان ہو رہی؟ وہ حلیم ہیں، حلم والے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، پھر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، پھر جب پیدا ہوئے تو حکم ہوا ان کو چھوڑ آئیں بواد غیر ذی زرع، وہ بے آب و گیاہ وادی میں جہاں آج حرم ہے وہاں انہیں چھوڑ آئیں۔ حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل ابھی نومولود ہیں، ان کو وہاں چھوڑ آتے ہیں۔ اب اجازت نہیں ہے جانے کی، ملنے کی، ایک ٹائم کے بعد اجازت ملتی ہے، اجازت ہے جائیں، لیکن سواری سے اترنا نہیں ہے، بس دیکھ کر آ جائیں۔
اتنی کی اجازت تھی اللہ کی طرف سے۔ خیر اب جب وہ بڑے ہو گئے، اللہ اکبر، فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو اب اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ سمجھ گئے کہ رب کریم کا حکم ہے کہ بیٹے کو قربان کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ اب اللہ کے حکم پر عمل تو کرنا تھا، خواب دیکھ لیا، اللہ کا حکم سمجھ آ گیا، عمل تو کرنا ہی تھا۔ تو آپ نے سوچا میں اکیلا ہی کیوں عمل کروں، بیٹے کو بھی اس نیکی میں شامل کرتا ہوں۔ اس سے مشورہ کیا تاکہ وہ بھی اس کام میں شامل ہو جائے، یعنی خود کو پیش کرے۔ کیا پیارے الفاظ ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب یا بنیہ جو ہے نا، یہ اتنا میٹھا لفظ ہے نا، اس کا اردو میں مجھے کوئی معنی نہیں ملا، یعنی زیادہ قریب ترین پنجابی میں ایک معنی ہے۔ پنجابی میں بیٹے کو بچہ کہتے ہیں نا پیار سے، بہت پیار ہو تو کہتے ہیں بچڑا، بہت زیادہ پیار ہو تو کہتے ہیں میرا بچڑا، وہ میرے بچڑے، ایسے ہی یہ لفظ ہے یا بنیہ، او میرے پیارے بیٹے، پیار سے کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، یعنی رب کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بتا تو کیا کہتا ہے۔ اب وہ بھی بیٹا ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، یہ نہیں کہا ابا جی آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو میری زندگی کا پھول کھلا بھی نہیں صحیح طرح، اور آپ اس طرح سوچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا ابتی، وہی صیغہ جو والد نے کہا تھا نا، وہ بھی اسی طرح کہہ رہا ہے میرے پیارے والد گرامی، اے میرے پیارے بابا، اے ابا جان، افعل، آپ کریے، ما تؤمر، جو بھی حکم ہے کر دیجئے۔ صرف ذبح کی بات کرتے ہیں آپ، نہیں بابا جان، اگر کوئی اور بھی میرے رب کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں، جو حکم ہے وہ کر لیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اچھا اس کی نسبت بھی رب کی طرف کر دی کہ میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے جو بیان ہو رہا ہے نا، وہ فرشتوں نے دیکھا تو ہوگا، وہ جو کہتے تھے یا اللہ تو آدم کو بنائے گا تو انسان خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور یہ تو خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ اب وہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے بوڑھا باپ اپنے خوبصورت بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سو جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، پیشانی کے بل گرائے، چہرہ اوپر نہیں رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ نہ جائیں، رب کے حکم پر عمل کرنے میں بیٹے کا چہرہ مانے نہ ہو جائے، چہرہ نیچے کر دیا، چھری پکڑی اور چلا دی۔ اللہ اکبر۔ اب چھری ہے جو چل نہیں رہی، رب کا حکم ہے کہ اسماعیل کے حلق پر تو نے نہیں چلنا۔ اللہ اکبر۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ضرور کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا،
سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب اس سے آگے سورہ صاد ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، تو میں نے جب پوچھا یہ کلپ کس چیز کا ہے، تو وہاں پر وہ ایک عدالت والا ماحول تھا، اور ایک مولوی صاحب بڑی بڑی داڑھی ہے، وہ دلائل دے رہے ہیں میوزک کے متعلق کہ میوزک سننا جائز ہے۔ میوزک تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ بھی میوزک بجتا تھا، وہ بھی میوزک کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو وہ جو مولوی صاحب بنائے ہوئے نا، وہاں پر وہ عدالت میں کھڑے دلائل دے رہے ہیں، اور جج صاحب کہہ رہے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہاں واقعی میوزک بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، بلکہ سنت ہوگی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بجایا۔ اچھا مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، تو میں وہ دیکھ کر چونک گیا، یہ کہاں سے استدلال کر رہا ہے، یہ جو مولوی بنایا اس نے دلیل کہاں سے لی؟ اچھا وہ دیکھا تو ان آیات سے وہ دلیل لی ہے۔ اب دیکھیں یہ آیات کا ترجمہ میں نے چوز اس لیے کیا تاکہ آپ سن سکیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہاں سے وہ دلیل پکڑ رہا ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور ہمارے طاقتور بندے داؤد کو یاد کیجئے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ اب پہاڑ جو تھے، داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور جمع شدہ پرندے بھی سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جو پرندے آپ کی تسبیح سنتے تھے، آپ کی تسبیح کی آواز، آپ کا لحن اتنا خوبصورت تھا، آپ کی آواز اتنی پیاری تھی کہ درند پرند چرند سب مسحور ہو جاتے آپ کی آواز کے ساتھ، اور آپ کی آواز کی لذت کے طرف متوجہ ہو کر وہ بھی ساتھ ساتھ وہی جو آپ پڑھ رہے ہوتے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا، اور ہم نے ان کو حکمت اور قول فیصل عطا فرمایا۔ قول فیصل ایسا کلام ہوتا ہے، دیکھیں کچھ کلام ہوتے ہیں بڑی مختصر بات ہوتی ہے، کچھ لوگ مختصر بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مختصر بات اتنی مختصر ہو جاتی ہے کہ سننے والے کے پلے ہی کچھ نہیں پڑتا کیا کہا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ اور کبھی کبھی بات اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی بار بار مختلف انداز سے کہے جا رہے ہو۔ اور قول فیصل وہ ہوتا ہے نہ بہت لمبا نہ اتنا مختصر کہ سمجھ میں بھی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو قول فیصل عطا فرمایا۔ تو پھر میں اس بات کی طرف آؤں گا۔ اب کیا اللہ فرما رہا ہے؟ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں، اور جمع شدہ پرندے بھی سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اب اس میں میوزک کا کوئی ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو انبیاء کی طرف چیزوں کو منسوب کر کے غلط معنی پیش کریں، ان کے شر سے بچنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی وہ پردے کے متعلق بھی میں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کل کہ دیکھیں ایک بندہ غلط کام کرتا ہے نا، تو اس کو اس غلط کام کا گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ہو نا کہ یہ کام غلط ہے تو اس کو توفیق توبہ ہو جاتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی سوچ لیتا ہے یار یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ ہی دوں۔ لیکن ایک بندہ غلط کام بھی کرے اور یہ سوچے یہ تو نبیوں کی سنت ہے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، تو وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا، کبھی اس میں ندامت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو وہ نیکی سمجھ کے کرتا رہے گا اور وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اب اس سے آگے ایک اور بڑی اہم بات ہے، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمارے ہاں نا سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت خوبصورت کانٹینٹ ہوتا ہے ان کا، اور قرآن کی بھی بات کر لیتے ہیں، حدیث کی بھی بات کر لیتے ہیں، مفسرین کی بھی، اور پھر تلمود کی بھی، تورات کی بھی، ساری چیزوں کو کنگال کر عوام کو ایسا خوبصورت مٹیریل بنا کر دیتے، لوگ بس سنتے ہیں، ساکت ہو کے سنتے ہیں، یار کیا زبردست نالج ہے۔ تلمود پر لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ اب تلمود میں تورات میں کیا باتیں لکھی ہیں؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، سارے چھوڑ کر چلے گئے، بدبو آنے لگ گئی۔ بھئی قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ آپ تورات کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو قرآن کا سارا علم ہے،
آپ شریعت کو سمجھ گئے تو آپ تورات بھی پڑھ لیں، انجیل بھی پڑھ لیں، اور یاد رکھیں تورات و انجیل کی وہ بات جو قرآن و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ میچ کر رہی ہے وہ ہم قبول کر لیں گے، اس کو ہم لے لیں گے، لیکن وہ چیز جو اس سے ٹکرا رہی ہے اس کو ہم نہیں لیں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات کے نفیس ترین لوگ ہیں۔ انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ ان کی طرف راغب ہوں۔ کیا لوگ کسی بھدی صورت والے، کسی بدبودار شخص کی طرف راغب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حسن کا پیکر بنا کے بھیجا ہے۔ ہر نبی حسین و جمیل ہے، ہر نبی خوبصورت ہے، اور ہر نبی ایسی صفات کا مالک ہے کہ لوگ متنفر نہیں ہوتے بلکہ قریب ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو اسرائیلی روایات آئیں کہ ان کے جسم میں معاذ اللہ اتنے وہ کیڑے پڑ گئے، زبان میں بھی کیڑے پڑ گئے، اب ذکر بھی نہیں ہو رہا تھا، ہر طرف کیڑے کیڑے بھاگ رہے ہیں اور ان سے بدبو آ رہی، یہ غلط روایات ہیں۔ قرآن میں ایسا کچھ بیان نہیں ہے، نہ حدیث میں ایسا کوئی بیان ہے۔ اب اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور ہمارے خاص بندے ایوب کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب سے ندا کی، بے شک مجھے شیطان نے سخت اذیت اور درد پہنچایا ہے، ہم نے انہیں حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرما دیے، اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، اور آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، وہ کیا خوب بندے ہیں، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ اب یہ ذکر ہے، اس میں کہیں کیڑوں کا ذکر نہیں ہے، کہیں بدبو کا ذکر نہیں، معاذ اللہ۔ ان کو مرض ہوا، وہ علیل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہاں سے غسل کریں، اس پانی سے انہوں نے غسل کیا، اللہ کریم نے شفا عطا فرما دی۔ ان کے اہل، ان کے بچے فوت ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، ان کو ازواج عطا فرمائی، پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر حسین الفاظ میں ذکر فرمایا کہ وہ صابر تھے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اب اس سے آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ کئی بار بیان ہوا، تو یہاں پر بھی وہی بات ہوا کہ ابراہیم، وہی بات بیان ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر جب انہیں بنا لیا گیا تو میں نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اس کے دل میں تکبر آیا۔ تو حکم کیا تھا اللہ کا کہ تو سجدہ کر، اب اللہ کے حکم کی طرف توجہ کرنی تھی یا جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھنا تھا میں اس سے افضل ہوں یا یہ مجھ سے افضل ہے؟ حالانکہ اس کا یہ گمان بھی غلط تھا کہ میں افضل ہوں، افضل آدم علیہ السلام ہی تھے، لیکن یہاں یہ دیکھنے والی چیز نہیں تھی کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں، یہاں تو یہ تھا کہ حکم رب کا ہے، رب کا حکم ہے، اس نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے حکم سے اس نے منہ موڑا تکبر کی وجہ سے۔ وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر مکن زی نہار پسر کہ روز زدستش درائی بسر، اے بیٹے تکبر نہ کر، ایک دن تو اس کی وجہ سے نا منہ کے بل گر جائے گا۔ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، اس تکبر کی وجہ سے عزازیل، عزازیل شیطان کا نام ہے، اس کا نام عزازیل ہے، عزازیل تکبر کی وجہ سے لعنت کے قید خانے میں گرفتار ہو گیا، اس لیے تکبر بہت بری چیز ہے۔ یہاں پر پھر شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے یا اللہ تو نے مجھے نکال دیا، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اولاد آدم میں سے سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو صاحب اخلاص جو ہوتا ہے نا، شیطان کا وار اس پر نہیں چلتا۔ اس سے آگے رب کریم فرما رہا ہے آپ کہیے اے میرے ایماندار بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا پورا بے حساب اجر دیا جائے گا۔
کس کو اجر ملے گا؟ صبر کرنے والوں کو. صبر بڑی زبردست چیز ہے، تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.